साल तो जो ट्रैक्टर है पिछले 20 सालों में सबसे कम ट्रैक्टर फरोख्त हुए। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये आपको प्रमोट नहीं कर रही, किसान का रसूखा निकाल देगा। इसकी कोई आपने वर्किंग की किस तरह किसानों की आमदन बढ़ाई जाएगी? ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त जो इम्पोर्ट है एग्री प्रोडक्ट की या फूड आइटम्स की वो उसका बिल बढ़ा है, और जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी डिप आई है, क्योंकि उस पर वजह प्राइस की है कि जो राइस की कीमत थी पिछले साल, इस साल इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई। इस तरह मेज़ जो थी हमारी वो प्राइस इंटरनेशनल कम हुई। लेट्स से कि अगर 100 रुपया थी तो इस वक्त 80 रुपया होगी, जैसे पिछले साल 100 रुपया की गई, इस दफ़ा 80 रुपया मिले तो उसकी फ़र्क पड़ा है जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट हम करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उसमें आप ज़रा देखेंगे तो सबसे बड़ा बिल एडिबल जो आयल है, जो पाम आयल हम जिसको कहते हैं, जो हम घी खाते हैं, वो 89% हम इंपोर्ट करते हैं। 11% हमारा लोकल हम अपना एडिबल आयल प्रोड्यूस करते हैं। इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हम अपना जो एडिबल आयल है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेशुमार मीटिंग की है इसमें कि पाम प्लांट जो पाम की है इधर प्लांटेशन की जाए कोस्टल एरिया पे। वो और सिंध में सिर्फ वो कोस्टल एरिया जहाँ भी लग सकता है, जैसा सनफ्लावर है, कनोला है, दूसरे सीड हैं जिससे ऑयल निकल सकता है। तो जब इसकी ग्रोथ आएगी, जो कि हमें उम्मीद है 1-2 साल में आएगी, तो इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। और उसकी वजह इंपोर्ट बिल बढ़ने की ये भी है कि जो पाम ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं बाहर। अगर $500 पर टन था तो इस वक्त 700 पे, 750 पे, 800 पे चली गई। तो ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन हमें इसका एहसास है पूरा। बाकी जो आपने रही कि जी किसान का देखें ग्रोथ उसमें आई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उस तरह नहीं आई जिस तरह हमारे हमसाये में या इधर उधर दुनिया में आई है। ये बात दुरुस्त है कि हमारी इस वक्त जो एवरेज है यील्ड की वो 35 मन है, और इंडिया की 45 मन है। दूसरे मुल्कों में कि 60 मन है कि 70 मन है। हमें 50 से ऊपर जाना है। 55 पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह जाएंगे हम। नेक्स्ट अगले साल अल्लाह ताला खैरियत रखे इधर बैठे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमारी यील्ड बढ़ी है, क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं एग्रीकल्चर में। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें आप मैंने देखा बताया ना, सेक्टर्स बताए। मीट पे बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक पे। वो भी 2-3 महीने में आपके सामने कोई चीज़ें आएंगी जिस पे हम एक्सपोर्ट मीट की बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इन बिलियंस डॉलर की हम मीट को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली वो हम मीट करने उनको पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जानवर हैं उनको जो हमारे जो प्राइस है, कॉस्ट है, उसको कम करने के लिए वो जो फीड और फैटनिंग है वो प्रोग्राम ला रहे हैं, ताकि हमारा जानवर से जो गोश्त है वो ज़्यादा मिल सके। उसको ऐसी ब्रीड लाएं ताकि उसकी हमारी कास्ट कम आ जाए। अब हमारी कास्ट बाहर अगर हम भेजें तो $4.5 है, और बाकी मुल्कों की $3.5 है। इसको कम्पीट करने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो अब देखें इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, ये महीनों की बात है कि हम चीज़ें देखेंगे बेहतर हो जाएंगी। तो ये जो गैप है इसको हम फिल करने नहीं बल्कि इसको ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। जी दो क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन है। बस तो सिर्फ ये कि ये आपने बात कर रहे थे, सॉरी, पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन करनी। सर लास्ट आपकी जो मीटिंग हुई है वो अक्टूबर में हुई है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो फाइनल हुई हैं और प्रोविंसेस ने आपके साथ एक एग्रीमेंट करना था ताकि आप उस एग्रीमेंट को फेडरल कैबिनेट से अप्रूव करवाएं और फिर आप ये आईएमएफ के साथ शेयर करें। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट वीक के दौरान फेडरल ने प्रोविंसेस को लेटर भी लिखा है
لیکن پروونسز اس لیول پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے. ایک تو سر اس کا کرنٹ اسٹیٹس بتا دیں کہ پروونسز انکلوڈنگ پنجاب سندھ کے پی آپ سے کیوں نہیں کوآرڈینیشن کر رہے شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے. سیکنڈ سر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 4 بلین ڈالر کے آپ کے ایم او یو سائن ہوئے, مجھے ان ریئل ٹرم میں فار نیکسٹ 1 ایئر یا پھر فار نیکسٹ 5 ایئر کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے ایکسپورٹ کا ایگریکلچر فوڈس کا وہ ایگزیکٹ کتنا ہوگا, آپ کی ورکنگ ہے. تھینک یو سو مچ. نہیں, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے شوگر کی بات کی, جو کمیٹی آپ ذکر کر رہے ہیں ڈی ریگولیشن پہ بنی تھی, اس نے اپنے ریکمنڈیشن بھیجی اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس تھے, پروونسز بھی تھے, ہمارے جتنے بھی فارمر بھی تھے, شوگر کین گروتھ جو ہے, اور یہ جو فیکٹریوں والے بھی ہیں وہ بھی تھے, سارے اسٹیک ہولڈر تھے, اور ایک کنسنس کے ساتھ بھیجی ہے. لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ریلیکٹنس بھی ہے, اور کیونکہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر ڈی ریگولیشن کرنی ہے تو اینڈ ٹو اینڈ کرنی ہے, کہ یہ نہیں کہ تھوڑی سی کر دیں, لیٹس اگر امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں لیکن جو فیکٹریاں یہی رہیں, پھر جو لائسنسنگ ہے اس کو بھی اس کو ختم کر دیں لائسنسنگ رجیم کو, تاکہ پروونسز کے پاس ہے, تاکہ جو بھی بندہ چاہے اپنی فیکٹری لگا لے اور جہاں چاہے لگا لے. تو اس طرح تب ڈی ریگولیشن ہوگی. اگر لائسنسنگ رکھنی ہے اور اسی کارٹل کے ساتھ یا انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر تو ڈی ریگولیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہوگی تو اینڈ ٹو اینڈ ہوگی. وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے, جب بھی وہاں سے اپروول آتی ہے تو پھر آپ کے سامنے ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. باقی جو آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ہے, جو ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں 4.4 کے, یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ لمبا پروگرام نہیں, یہ امیجیٹ ہے کہ اس کو اب ہم کنورٹ کریں گے انٹو ایگریمنٹس, اور فالو اپ کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ونگ بنائے ہیں, ادھر امبیسی میں بھی ہم ونگ کریٹ کر رہے ہیں, اور سی پیک جو 2.2 ہے فیز 2 ہے اس میں بھی بڑا کمپوننٹ ایگریکلچر کا ہے. ایکسپورٹ کا ہمارا ٹارگٹ جو ہے, پچھلے سال ہمارے 8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی ایگریکلچر کی, تو اس کو ہم 3 سالوں میں ڈبل کرنے جا رہے ہیں, کہ اس کو ہم ہر لحاظ میں 3 سال جو ہمارے 3 سال باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم اس کو ڈبل کریں گے. اسی طرح جو ٹوٹل ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ 60 بلین کا ہے, جو 3 سال میں ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ہوپ فلی بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, جتنی محنت ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے جس طرح ہی از اے ہارڈ ورکر پرسن, اور انتھک جس طرح آدمی ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک, اور اپنے ٹیم کو اپنی سب کو وہ دوڑ لگوائے رکھتے ہیں. تو جب بھی ان سے میٹنگ ہوتی ہے تو بس میٹنگ ختم پھر یہی ہوتا ہے کہ اور محنت کریں اور محنت کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی پاسبل ہے ٹیم کے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہے, جتنی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, اس کے مطابق ہم کام آگے لے کے چل رہے ہیں. اور 2 سال میں دیکھا آپ نے, آپ کو بہتری معاشی فرنٹ پہ بہتری نظر آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ چاہے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں, چاہے آپ جی ڈی پی کا جو اس وقت ہے, وہ کل چائنیز امبیسڈر اسپیچ کر رہے تھے کہ اتنے حالات کے باوجود 3% جی ڈی پی کی جو ہے گروتھ وہ آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایریا نہیں جہاں کو آپ کو بہتری نظر نہیں آئے گی. ایکسپورٹ اس طرح نہیں بڑھی لیکن بتدریج تھوڑی سی بڑھی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب ایکسپورٹ پہ بہت فوکسڈ ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی صرف ایکسپورٹ سے آ سکتی ہے. جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ 3 سال میں یہ چیزیں آپ کو بہت اکنامک اسٹیبلٹی نہیں, بہت ہمیں اسٹرینتھ ملے گی اکنامک سیکٹر میں. فاروق صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آج کل آلو کی کراپ آئی ہے تو وہ کسان بھی جس طرح سے گندم کا کسان ہو رہا تھا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھا ریٹ نہیں مل رہا, ان کے حوالے سے کیا حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ اور دوسرا چائنا کے ساتھ کانفرنس ہوئی تو چائنا کے ساتھ گھروں کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں, اس کا
پیش رفت ہو سکی ہے؟ اور دوسرا ویٹ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن منسٹری نے کیلکولیٹ کی ہے وہ تھوڑی سی بتا دیجیے گا، کیونکہ کسان تنظیمیں جو ہیں وہ 3500 کو بھی کم کرا دیں گی. جو پہلا آپ کا کویشچن ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پوٹیٹو پہ جو آلو کی پرائس ہے وہ انٹرنیشنلی ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے. ایک تو ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ امپیکٹ آیا، لیکن ایکسپورٹ اس لیے ایک تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بند ہوا، لیکن اس کے آلٹرنیٹ روٹ جو ہیں جس طرح کنوں کا مسئلہ ہوا تھا، لیکن آج بھی کنوں کی جو وایا ایران جو دوسرا روٹ ہے وہ اس سے مینج ہوا ہے، اور $400 ملین کی اپ ٹو ڈے کنوں ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں، اس کے باوجود کہ افغانستان کا بارڈر بند ہے. تو اس طرح جو آلو کی ایکسپورٹ ہے اس میں بھی ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا ہوا ہے. ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے اس پہ ایکسپورٹ ہو جائے، ایکسپورٹ ہوگی تو اس کی پرائس تھوڑی جی بہتر ہو جائے گی. دوسرا آپ کا کویشچن جو تھا پرائس کا، ویٹ کا، دیکھیں میکسیمم جو پرائس ہے جو مختلف کمیٹیز نے کی یا پروونسز نے بتائی، پروونسز تو خیر کچھ کم بتاتے تھے، لیکن ہماری جو فیڈرل لیول پہ تھی وہ 2800 روپے تھی، اور 3200 روپے پہ بے انتہا مجھے پریشر تھا ان ایسوسیشنوں سے، کسان ایسوسیشنوں سے، جو یہ سارے ایگریکلچر کے ساتھ، کہ 3200 ہو جائے تو ہم بہت زیادہ اس سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. میں خود فارمر ہوں، لیکن 3500 ہوئی، لیکن آپ اس کو 5000 بھی کر دیں تو ان سے یہی کہے گا کہ ابھی کم ہے، لیکن پرائیویٹ طور پہ تو وہ میرے ہاتھ چومتے ہیں اور مجھے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو تیسرا آپ نے کا جو کویشچن ہے وہ میں مس کر گیا ہوں، پتہ نہیں کیا بالکل. جی ہاں، ڈنکی میٹ کا دیکھیں، ڈنکی میٹ میں بڑا پوٹینشیل ہے، اور کیونکہ ڈنکی میٹ ہمارے تو یہاں جاس نہیں ہے، اور ایک شک کیا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ استعمال بھی ہو جاتا ہے اور میڈیا اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے اور اس پہ چیکنگ بھی ہوتی ہے. ریسٹورنٹس میں بات کر رہا ہوں، لیکن گوادر پہ ایک لائسنس دیا ہوا ہے اس کے، لیکن اتنی ریگولیشن اس پہ سخت ہے کہ 3 سال میں وہاں پہ فارم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ فارم بھی اپنا بارڈ فارم ہے، تو لیکن وہاں پہ ابھی تک ایکسپورٹ شروع نہیں ہوئی. اور چائنا میں بھی کوئی کسٹم جو ہے وہ اس کی تھوڑے سے اسٹرینجنٹ ریگولیشن ہے. تو ابھی ہم نے ایک سمری میں نے بھیجی تھی کہ ہمیں جو، کیونکہ جو ڈنکی اینیمل ہمارے نمبر ہے وہ کافی زیادہ ہے یہاں پہ، تو چائنا میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو ہمیں ایکسپورٹ یہ کرنی چاہیے. اور اس پہ رشا کی میں ایک جو یہی ہے نا، کون سا زون ہے وہ، EPC ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، رشا کی ہے کیا، جی سی پیک ہے، یہی نام ہے نا، رشا کی میں پرپوز کیا تھا کہ وہاں پہ اگر ان ریگولیشن کے ساتھ اجازت دے دی جائے تو وہیں سے وہ کنٹینر میں سیل کر کے جو کسٹم والے ہیں، یہ اس کے بڑے لمبے چوڑے ریگولیشن ہیں، تو اس پہ یہ ایک اپریہنشن تھی کہ جی وہاں سے نکال کے لوکلی کوئی یوز نہ کر. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے وہ واپس کی، ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو 3 منسٹرز کی کمیٹی ہے along with other پیپل آفیشیلز جو ہیں، تو اس کو وہ دیکھے گی. تو اس پہ میں آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ جو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو جتنے بھی کوئی ایسا اگر ایشو ہے تو اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جن لوگوں نے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ٹارگیٹ اچیو کیا ہیں لائک چائنا، تو انہوں نے تو ہر چیز کی ہے، ہر چیز ایکسپورٹ کی ہے. افریقہ میں گیا ہوں تو وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، منڈی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں، اگر کسی کو وہی چیز ایک ان کی آپ کی پیئنگ کیپیسٹی 500 روپے ہے تو آپ کو 500 روپے کی چیز بنا دیں گے وہی چیز. اگر آپ کی کیپیسٹی پیئنگ کیپیسٹی 5000 ہے تو 5000 کا وہ برانڈ بنا دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی اس چیزوں میں دیکھنا چاہیے کس طرح ہم اپنی یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم ایکسپلور کریں، کس طرح اس کو ہم پوٹینشیل کو استعمال کر سکیں. ایک ہمارے پاس اگر چیز ہے، اسی طرح جو لائیو اینیمل ہے
اس کے لیے بھی میں ایک پالیسی لا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو بھی ایکسپورٹ کی اجازت ہے میٹ کی. جب ہم کہتے ہیں کہ جی لائیو اینیمل کو ہم ایکسپورٹ کرنے دیں تو یہ کہتے ہیں یہاں میٹ کم ہو جائے گا، میٹ ہم کھا نہیں سکیں گے. تو یہ چیزیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں صرف ایک اس سوچ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کا حل کیا ہے. تو اس پہ بھی ہم نے ایک بڑا زبردست پالیسی بنائی ہے جس سے یہ انسینٹو دیا ہے کہ گروتھ بھی آئے، بریڈ بھی آئے. اگر اس وقت 100 جانور ہے آپ کے پاس تو آپ کا جانور 500 ہو جائے، اور اس میں بڑا لمیٹڈ وہ ایک لمبی چوڑا ایک پیپر ہے، وہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں کیبنٹ کے پاس، پرائم منسٹر صاحب کے پاس. جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن میں بڑا اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ان سیکٹر کو زیادہ ہمیں جس میں پوٹینشیل ہے ہمیں اس پہ کام کر کے ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. رانا صاحب سر میرا سوال سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو فرسٹ کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے بلکہ 6 منتھ کی، اس میں رائس اور دیگر جو فوڈ آئٹمز ہیں اس میں جو ایکسپورٹ ہے وہ 40% سے اباؤ اس وقت یہی ہے. 40% سے اباؤ زیادہ ہے جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں وہ گری ہے. اس کی وجہ سیلاب ہے یا پھر ہماری گروتھ میں کوئی ایشو ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جو اس وقت آپ نے پالیسی بنائی ہے، یہ پرپوز ہے کمیٹی نے جو ڈی ریگولیشن ہے، اس میں ایکسپورٹ جو را شوگر کی اجازت دی جا رہی ہے، اس میں جو یہاں پہ کسان ہوں گے جن کا یہاں پہ گنا وغیرہ ہوگا، اگر شوگر ملنگ کو یہ فائدہ ملے گا کیونکہ شوگر ملنگ کے جو گھاس وغیرہ ہے اس سے کچرے سے وہ پاور پلانٹ یا بجلی بنا لیتے ہیں، وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. ایکسپورٹ کی بھی ان کی اجازت ہوگی تو باقی جب تک ساری نہیں کھلے گی تو کسان تو ہو جائے گا. اور تیسرا سوال، کسان کے لیے آپ نے جو بات کی ہے اچھی بات ہے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق حیدرآباد اور کراچی میں جو زرعی قرضہ ہے وہ زیادہ لیا گیا، وہاں کسان کی ضرورت ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپورٹر تو نہیں رہتے. پہلی جو بات آپ نے کی ہے کہ جو آپ کو 6 months کی رپورٹ ملی ہے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کہتے ہیں 40% ڈپ آئے رائس میں. 40%. میرا نہیں خیال یہ فگر 40% کا ٹھیک ہے، لیکن ڈپ اس میں ہے اور اس کی 2 وجہ ہے. پچھلے سال جو انڈیا کی اپنی ان کی پروڈکشن کم ہوئی رائس کی، اور انہوں نے بین کر دیا کہ یہ جو پروڈکشن ہے یہ صرف سفیشینٹ ہے یا کافی ہے ہمارے اپنی کنزمپشن کے لیے. جب انہوں نے بین کیا تو وہ مارکیٹ ہمیں مل گئی. جب پاکستانی رائس کو وہ مارکیٹ ہمارے ایکسپورٹرز کو ملی تو اس میں بہت زیادہ 2.5 بلین سے ایکسپورٹ سے 4 بلین پہ پہنچ گئی US ڈالر. تو اس سال انہوں نے پھر دوبارہ وہ مارکیٹ میں آ گئے تو انہوں نے پھر اپنا شیئر واپس لیا. دوست کا جو ان کا شیئر تھا پھر بھی ہم نے کچھ ہمارے جو ایکسپورٹر سے انہوں نے تو اس کو ریٹین کیا. ایک تو یہ وجہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کم ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پرائس ہے وہ انڈین رائس کی کم ہے بنسبت پاکستانی رائس کے، کیونکہ ہماری کوالٹی بہتر ہے، ہمارے ایکسپورٹرز کی جو کاسٹ ہے وہ شاید زیادہ ہو، لیکن ہمارے پاس سرپلس ہے. آج بھی 6 لاکھ ٹن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو ایکسپورٹیبل ہمارے پاس رائس ہے. الحمدللہ اس میں کوئی نہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ پوٹیٹو کا ہمارے پاس کراپ بڑی اچھی ہے، کنوں کی ہے، میز کی ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹیں کو کم ہوئی ہیں. لیکن اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کمیٹی بنی جو 1 ہفتے کے اندر سارا فائنلائز کیا ہے. پرسوں انہوں نے اپروول دی ہے کہ یہ ایکسپورٹ ہم نے رائس کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈپ آئی ہے اس کو بھی ہم ختم کریں گے اور اس میں انکریز بھی آ جائے گا. دیٹ آئی ایشور یو ود ان 1 month آپ کو جب فگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت ایک اچھا پازیٹیو اور ایک اچھا فگر ہوگا ایکسپورٹ رائس کی ایکسپورٹ کے لیے. دوسرا آپ نے شوگر کی بات کی، راہ کی، وہ دیکھیں راہ شوگر اس طرح نہیں ہے کہ وہ منگوائیں اور اس کی چینی بنائیں اور یہاں سے وہ مارکیٹ میں لیں جو ہمارے شوگر کین گروور کو امپیکٹ کرے. وہ اس لیے ہے کہ اس کی چینی بنائیں اور اس کو ری ایکسپورٹ کریں. 100% اس کو اس کے ساتھ لنک ریگولیٹ کر دیا ہے، ریگولیشن ہیں بڑے سخت قسم کے.
کہ جتنا وہ را منگوائیں گے را شوگر اتنی وہ ایکسپورٹ کریں گے۔ رانا صاحب سردار ظہیر برکت میڈیا سے ہوں، آپ نے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بھی بات کی، میں بھی اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا چھوٹی سی، اور دوسرا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بھی آ جاتی ہے چیز، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بڑی ایفرٹ کی۔ پہلا جو میرا سوال ہے، ویسے تو یہ ہے کہ عرب امارات اور جو سعودیہ ہے اور اس کے بعد چین ہے، یہ ڈیمانڈڈ ہے، ان کی ضرورت ہے یہ چیزیں بیٹس اور جو بھی اجناس ہے، تو ان کے پاس جا کے آپ لوگوں نے جو ان کی جو کرنسی ویلیو وہ بھی کام ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا اسپیشلی چین کے ساتھ کیے ہیں، اس کی تو اپنی نیڈ ہے، وہ تو مجبور ہے کسی سے کچھ لینے کے لیے۔ ایک اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس میں کیا خاص ایفرٹ ہوئی آپ لوگوں کی جانب سے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی خوراک کی قلت رہی ہے، ابھی تک آپ لوگ اس کے اوپر اوور کم نہیں ہو سکے، اور سرکاری آٹا جو آپ لوگوں کو افر کر رہے ہیں وہ بھی دکانوں پہ مہیا نہیں ہے، وہ جو 1800 کے بجائے جو ہے 2500-2600 روپے میں وہ خرید رہے ہیں۔ تیسرا کہ جب آپ لوگ فارن انویسٹرز کو لائیں گے تو وہ تو بے دریغ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو اسپرے کریں گے، جو کیمیکل یوز کریں گے، اس کی جو زمین کی عمر ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، تو کیا میجرمنٹ آپ لوگوں نے لیے ہیں؟ ان تین سوالوں کے اگر آپ جواب دے سکیں تو دے دیں۔ مجھے تو آپ کے سوال ہی بھول گئے، اتنے لمبے لمبے سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عرب امارات اور جو بہتر ہے یہ